अस्सलाम वालेकुम। नए वीडियो के साथ आफाक फारूकी हाजिर हूँ। अभी कुछ देर पहले सोकर उठा हूँ। लेट नाइट सोया था। सुबह उठा तो मेरे बुजुर्ग दोस्त, नामवर शायर हैं, पहले उनका शेर सुनाता हूँ। हस्ब हाल भी है कुछ कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शुएब बिन अजीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, और बड़े भाई रस्मन नहीं कह रहा, बिल्कुल ऐसा ही ताल्लुक़ है। उनके और मेरे एक मुश्तरका दोस्त ने हारून रशीद का एक कॉलम भेजा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने जब जावेद चौधरी के हवाले से एक तहरीर लिखी थी तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान में चंद अफराद हैं जो उर्दू की तहरीर से वाकिफ़ हैं कि वो होती क्या। उनमें से जिस ऐत का एक बड़ा नाम है मुरस्से, मुरज्जे और पुरफुसूं तहरीर लिखने में उर्दू में, वो है हारून रशीद। तो शुएब बिन अजीज़ के छोटे भाई का पिछले दिनों इंतकाल हुआ। वो शख्स जिसके अभी जाने के दिन नहीं थे, वो अचानक चला गया। मुझे आज तक याद है कि शुएब भाई का अचानक मैसेज आया था कि आफाक, नोमान को कैंसर हो गया। और इसी सिलसिले का आखिरी मैसेज था कि हाय नोमान चला गया। इन दो जुमलों में पूरी कहानी है ताल्लुक़ की, निस्बत की, इलाके की, एक भाई की भाई से मोहब्बत की। तो उसके हवाले से आज हारून रशीद ने कॉलम लिखा है। मैं जो सुबह उठा एक जोश, एक जज्बे के साथ कि जो मेरा आज का वीडियो का मौजू था कि फिरदौस आशिक अवान और कराची में बहरिया टाउन के हमलावरों को जिस तरह से अदालत में ट्रीट दी गई जैसे वो जंग अजीम लड़कर आए हों या हज से लौटे हों, मगर सब उस कॉलम को पढ़कर एक अंदर अजीब सी वीरानी, तन्हाई सी भर गई। आंखों में खुद ब खुद आंखों से आंसू चले आए कि ये बेसबार ज़िंदगी रोज़ हम जिक्र करते हैं मगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते शायद कि ये चलती सांसें कब रुक जाएं। वो हारून रशीद जो मुरस्से मुरज्जे उर्दू का एक बड़ा अदीब है, एक बड़ा नाम है, और जो लफ्ज़ों को मोतियों की तरह, नगीनों की तरह चुन चुन कर मुंतखब करके कतार दर कतार लगाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कभी कभी उनकी तहरीरों से, ख़ासकर जो आज लिखी है, कि जैसे एक बहुत बड़ी मस्जिद में हज़ारों लाखों नमाजी रुकू में हो या सजदे में हो। उनके लफ्ज़ मुझे ऐसे ही मुनज़्ज़म और ऐसे ही अक़ीदत से झुके नज़र आते हैं। मैं उनकी आखिरी 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ आपको। कहते हैं, तरंग, तवानाई और तमन्नाओं से भरपूर ज़िंदगी जब खाक में उतरती है, तरंग, तवानाई और तमन्नाओं से भरपूर ज़िंदगी जब खाक में उतरती है तो एहसास होता है मौत कैसी मुहीब चीज़ है। पल भर में ज़िंदगी क्या से क्या हो जाती है। ऐसा आदमी चला जाता है जिस पर किसी का कोई कर्ज भी नहीं होता, अपनी शादमानी से मगर सब जानने वालों को मकरूज छोड़ जाता है। ऐसा आदमी चला जाता है जिस पर किसी का कोई कर्ज भी वाजिब नहीं होता, मगर वो अपनी शादमानी से सब जानने वालों को मकरूज छोड़ जाता है। हमारे ताल्लुक़, हमारी निस्बतें, हमारे रिश्ते, हमारे नाते कैसे लम्हों में खाक हो जाते हैं, ख्वाब हो जाते हैं, धुआं हो जाते हैं, जैसे डिल्यूजन कहते हैं ना। मैं कभी कभी
اپنے ماں باپ کے بارے میں غور کرتا ہوں نا، ایسا لگتا ہے کہیں پیچھے سے بھی اماں آواز دے گی، کہیں سے ابھی بابا غصہ کرتے ہوئے اندر آ جائیں گے اور اپنے مخصوص انداز میں کہیں گے کہ ہمارے باپ کے پاس تو کچھ تھا تو ہم اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان بن جائے گا، تمہارے پاس کیا ہے، تم کس بل بوتے پر یہ لاپرواہی دکھاتے ہو؟ ایک علم ہے جو تمہیں کہیں پہنچا سکتا ہے، ورنہ تمہارے باپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ موضوع ہے فردوس عاشق عوام، جنہوں نے کل مرنجا مرنج قادر مندوخیل کو تھپڑوں پہ رکھ لیا تھا، اور جو لہجہ تھا ان کا، جو غرور اس میں تکبر اور جو پتھارے داری تھی، پھر بعد میں اپنے ویڈیو میں کہتی ہیں کہ قادر نے میرے باپ کو گالیاں دیں، میری ماں کو گالیاں دیں، میری عزت نفس کو نقصان پہنچایا، میرے عورت ہونے کے ناطے سے مجھے ابیوز کیا، اور میں آرٹیکل 62 63 کے تحت عدالت لے جاؤں گی۔ اور پھر جب پورا کلپ آیا تو آپ نے دیکھا کہ اسے کرپٹ کہا تھا اس نے، اور وہ اس پہ اصرار کرتا رہا کہ آپ کرپٹ ہیں۔ اس کے بعد اسے تھپڑوں پہ رکھ لیا گیا۔ تو آج میں آپ کو اس فردوس عاشق عوام کی پوری کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ یہ میدان سیاست میں آئیں کیسے۔ اچھا دیکھیں، میں سب عورتوں کا احترام کرتا ہوں، مگر میری اس بات پہ بی بی سے بھی گفتگو ہو چکی ہے، آرگومنٹ ہو چکا ہے کہ بی بی جب آپ پولیٹیکل سٹیج پر ہیں تو آپ عورت نہیں ہیں، مرد نہیں ہیں، آپ پولیٹیشین ہیں، آپ سے ہر سوال ہو سکتا ہے، ہر گفتگو ہو سکتی ہے جو سماج سے ریلیٹ کرتی ہو، اس کے نفع اور نقصان میں ہو۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بی بی بھی جب ناراض ہوتی ہیں تو عورت کے پردے میں چھپنے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ میرے سامنے 2 بار باقاعدہ آنسوؤں سے روئیں، اور دونوں بار یہی مرحلہ درپیش تھا کہ وہ کہتی تھیں کہ آپ خواتین کا بھی احترام نہیں کرتے اور جو چاہیں سوال پوچھ لیتے ہیں۔ تو میرا جواب یہ نہیں تھا کہ بی بی جب آپ پھانسی کے ملزم کی اپیل مسترد کرتے ہوئے اسے انکار کرتی تھیں تو اس وقت آپ پرائم منسٹر ہوتی تھیں، آپ عورت نہیں ہوتی تھیں۔ تو سیاست میں جب آئے ہیں تو سب انسان برابر ہیں، اور میں جینڈر پہ بلیو بھی نہیں کرتا ہوں، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں۔ بارہ میں شروع کرتا ہوں۔ یہ خاتون امریکہ میں مسلم لیگ نون کے ایک عہدے دار کی گرل فرینڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اینڈ آئی نو دیٹ، اس کی گرل فرینڈ ہوا کرتی تھی، مبینہ لگا لیتے ہیں ساتھ میں، اور میں اس کا گواہ ہوں، کچھ میں نے دیکھا ہے، ایسے نہیں کہا۔ وہ ان کو کینیڈا بھی لے گئے تھے، پولیٹیکل اسائلم بھی مونٹریال میں داخل کروا دیا تھا، مگر جب جو ان کے تعلقات تھے جس حساب سے یہاں پر، ان سے جب گفتگو ہوئی اور ان کے یارانے دوستانے پتہ چلے پاکستان میں، تو یہ چالاک سمجھدار عورت جس نے فوج کے خلاف پولیٹیکل اسائلم لیا تھا، یہ پاکستان لوٹ گئی۔ مشرف کا پیک شروع ہو رہا تھا، اور اس کے پرنسپل سیکریٹری تھے طارق عزیز، اور جن مسلم لیگ نون کے میں لیڈر کا ذکر کر رہا ہوں وہ طارق عزیز کے بہت پرانے دوست ہیں۔ میں ان صاحب کی زبانی سناتا ہوں۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ یہ مشرف تک کیسے پہنچی، تو کہنے لگے یہ بہت چالاک
بہت سمجھدار عورت ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے کوئی بھی حد پار کر سکتی ہے۔ یہ اگر آپ کی دوست ہے نا، اور آپ کا کوئی دوست کسی بڑے رتبے پہ فائز ہے، تو براہ راست آپ سے پوچھے بغیر پہنچ جائیں گی اور آپ کو ایسے مینشن کریں گی کہ جیسے رقہ بھی ہاتھ میں ہو اور آپ نے ٹیلی فون کال بھی کر دی ہو مگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ میرا نام لے کر طارق عزیز کے پاس پہنچ گئی، مشرف کے پرنسپل سیکرٹری کے پاس، میرے علم میں بھی نہیں تھا، اور میرا حوالہ اس طرح سے دیا انہوں نے جیسے مجھ سے پوری اپروول، میری آشیرواد نہیں بلکہ میری خواہشات و تمنائیں اور دعائیں بھی شامل ہوں۔ یوں یہ سیاست میں آئیں، اور طارق عزیز مشرف کے حوالے سے جو مشہور ہے میں اس پر بحث نہیں کروں گا، گفتگو بھی نہیں کروں گا۔ انہیں قومی اسمبلی کا جو خواتین کی سیٹیں ان پر منتخب کر لیا گیا، مقرر کر دیا گیا۔ یہ 2008 میں جب مشرف کے جانے کا چل چلاؤ تھا، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو چکی تھیں، تو انہیں پتہ چل چکا تھا کہ کھیل کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ راتوں رات پیپلز پارٹی، اور یہ واحد الیکشن ہے 2008 کا، کیونکہ بی بی کے انتقال کے بعد ہوا، تو بی بی کے نام کا ووٹ پڑا، یہ خاتون بھی تھیں، سینٹیمنٹ بھی تھا، تو یہ جیت گئی۔ مگر ان کے نیچے والے انہوں نے ہروایا، اور ایک آزاد امیدوار بھی لے کے گئی تھیں براؤنس نیو یارک سے، جس سے 18 کروڑ روپے خرچ کروائے۔ ایک صغیر ہے، یہ کنسٹرکشن کمپنی چلاتے ہیں براؤنس میں، اور اب پاکستانی سیاست کا نام بھی لو تو رونے جیسے ہو جاتے ہو، کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرو۔ وہ فردوس عاشق اوان کے ان کے چہرے کا دوست ان کے بتاتے ہیں کہ رنگ دیکھنے کا ہوتا ہے، کہ خاتون کے زخم آج تک چاٹتے ہیں وہ۔ 2013 میں یہ اختر ارغمان سبحان علی سے 80,000 ووٹوں سے ہاری۔ 2018 میں یہ پھر اسی خاندان سے 65-70,000 ووٹوں سے ہاری۔ یہ کمال کیا کرتی ہیں کہ نیچے اپنے امیدواروں سے پیسے بھی کھاتی ہیں۔ جو پچھلے کے 2 امیدوار ہیں 2018 کے، وہ میرے سامنے تو نہیں بیان کرتے مگر ان کے سارے دوست بتاتے ہیں، وہ دونوں میرے بھائیوں جیسے ہیں، مرزا خاور بیگ اور خورشید بھلی، ان دونوں کے چھوٹے بھائی وہاں لڑے تھے۔ اتنا مجھے پتا ہے 4 سال تک ان سے خدمتیں کروائیں، اور بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ خورشید بھلی اور خاور نے اپنی یہاں خون پسینے کی محنت کی کمائی، کنسٹرکشن کے جاب کتنا ہارڈ ہوتا ہے آپ سب کو یقین ہے، آخری تک جا کر کہیے کہ لٹا دی تھی۔ مگر وہ دونوں ہارے، کیونکہ یہ آزاد امیدوار سے جڑ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اوپر مجھے سپورٹ کرو، نیچے میں خاموشی سے تمہیں سپورٹ کروں گی۔ وہ دونوں ہار گئے، اور یہ خود بھی ہار گئیں۔ یہ ایک بار جیتی بے نظیر کے نام پر، اس کے بعد جیتی کبھی نہیں۔ اب پی ٹی آئی میں یہ وفاقی وزیر اطلاعات مشیر بنی تھی نا، جو وفاقی وزیر اطلاعات کا وفاقی وزیر کا عہدہ ہوتا ہے، یہ دوبارہ کیسے آئیں وہاں سے؟ پھر یہ چوری کے الزام میں نکالی گئیں، سب کو پتہ ہے، اور ان کا پورا علاقہ جتنے میں جاننے والے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کمال آرٹ کا درجہ رکھتی مال بنانے میں۔ انہیں بسوں میں اور پتہ نہیں مختلف چیزوں میں فنڈ نکالنے میں، جاب دلوانے میں باہر انہیں فارغ کیا گیا۔ اب یہ پی ٹی آئی میں کیسے آئی تھی، میں یہ دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بہت ہی مستند پی ٹی آئی کے لوگوں نے پاکستان جو میں ابھی گیا تھا کنفرم کیا کہ ہاں یہ درست ہے۔ آپ نے سب نے قصہ پڑھا ہے پیروں والا، مگر جو مجھے بتایا گیا کیسے کہ یہ پیرنی جو ہیں بنی گالہ کی خاتون اول، ان کے دوست کے تھرو انہوں نے ملنے کی کوشش کی پیرنی سے، مگر پیرنی نے ملنے سے انکار کر دیا، انہیں دروازے سے لوٹا دیا۔ مگر کہتے ہیں جب یہ لوٹی تو کچھ دور جا کے انہوں نے گاڑی پارک کی اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور 6-7 گھنٹے بیٹھی پڑھتی رہی۔ جو پیرنی کو پتہ چلا تو پیرنی نے انہیں واپس بلوایا اور ان سے ان کے پیر کے بارے میں پوچھا، تعارف ہوا۔ یہ پیرنی کو لے کر اپنے پیر کے پاس گئی۔ جب وہاں سے لوٹی تو ساری پی ٹی آئی ایک طرف ہے جو انہیں ہٹانا چاہتی ہے، انہیں منظر سے غائب کرنا چاہتی ہے، مگر بنی گالہ میں بیٹھی خاتون ایک طرف ہیں کہ جیسے
پیروں جنوں کے کہنے پر وزارت عظمیٰ ٹکی ہوئی ہے، اگر خاتون کو ہٹایا تب بھی وزارت عظمیٰ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب انہوں نے بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ آج بھی قافلی کا حصہ ہے جو مشرف کے دور میں تھیں، اور بھی مؤنث الہی وغیرہ کے گھر بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہ جو ان کے خاندان میں وریو کے خاندان، ان کا بیٹے کا جس کا انتقال ہوا ہے اور جو سیٹ خالی ہوئی ہے PP38 پر، اور الیکشن ہو رہا ہے دوبارہ، تو اس میں بیسکلی جو خورشید بھلی یہاں ہیں ان کے بھائی کو ٹکٹ دینا تھا کہ اس نے 42,000 ووٹ لیے تھے اور وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہارا تھا۔ اسے دینے کے بجائے یہ مؤنث الہی کی پارٹی ہے جو قافلی کے سلیم بریار کوئی ہیں، جو پہلے کبھی فٹ بال سیا کرتے تھے، پھر انہوں نے محنت کی، ترقی کی، کمپنی بنائی، اس میں پیسے بنائے، اور پھر سارے سرمایہ داروں کی طرح ہاؤسنگ بزنس میں آ گئے کہ جی گھر بناؤ بیچو۔ اب وہ اربوں پتی ہیں کہ 25 سے 40 ارب روپے کی آسامی بتائے جاتے ہیں۔ ان کا بھائی ہے چھوٹا، جو ایک نارمل BA پاس لڑکا ہے اور کچھ کرتا کراتا بھی نہیں ہے، اس کو انہوں نے کنوینس کیا کہ تم PTI میں آ جاؤ اور اس کے بعد جو ہے نا ہم تمہیں ٹکٹ دیں گے، اور کہتے ہی ہیں کہ کوئی 15 کروڑ روپے انوالو میں۔ پھر ساتھ میں جو سلیم بریار ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، اور خورشید طاہر ان کے پرنسپل سیکرٹری اس کی بیٹی سے۔ یہ طاہر خورشید یا خورشید طاہر جو ہیں ایک انتہائی کرپٹ افسر ہے۔ ایجنسیوں کی رپورٹ بھی یہ رہی ہے، انہیں پہلے مختلف جگہوں سے اسی بزدار نے ہٹایا، یہ انہوں نے کم بیک کیا جوڑ توڑ کر کے، ان کے بھی سفارش شامل ہے، اور ساتھ میں فردوس عاشقوان ہیں جنہوں نے ایک لمبا پیسہ پکڑ کے، جیسے وہ سب کے ساتھ کرتی ہیں، اور PTI کے کچھ لوگ جو مجبور ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہاں سے MNA کی سیٹ کی امیدوار ہیں، گو کہ ہار چکی ہیں دونوں بار، مگر جی ابھی بھی ان کو کہیں مخصوص جگہ کے کہنے پر ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو اس لیے مجبوری ہے کہ سیٹ دی جائے گی۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں خان صاحب کے ایک انتہائی قریبی شخص کا، جنہیں میں خود 35 سال سے جانتا ہوں، جن کے بارے میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ وہ انتہائی ایماندار، ایک انتہائی نرم مزاج، باکردار شخص ہیں، اور خان صاحب کے بہت لائل دوست ہیں، PTI میں انوالو ہیں۔ مگر جب میں نے ان سے یہ پوچھا ایک بار کہ آپ وزیر کیوں نہیں بنے، کہنے لگے خان نے 2 بار کہا، مگر آفاق میں اس گند میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ تو تبدیلی کے لیے عمران خان، کہنے لگے ہاں عمران ٹھیک ہے، باقی تو سب آپ کو پتہ ہے، جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ سب کچرا ہی آ گیا ہے ادھر ادھر سے، تو میں اس کا گند کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ تو میں نے کہا اس کے باوجود خان ایماندار ہے۔ کہنے لگے یار دیکھیں میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مطلب سب نے مان لیا ہے۔ اب میں نے ان سے اس ٹکٹ پر جو PP38 ہے، جو وریو خاندان کی بیٹے کی موت کے بعد خالی ہوئی ہے، اس پر میں نے گفتگو کی ان سے۔ میں نے کہا کہ یہ کیوں پارٹی میں ایسا ہوتا ہے آپ کے ہاں کہ ورکر رہ جاتے ہیں دوسرے؟ کہنے لگے یار دیکھو پارٹی پر قبضہ ہو چکا ہے آلموسٹ اسی طرح کے لوگوں کا۔ تو میں نے کہا آپ جیسے لوگ خان جن کی سنتا ہے آپ کیوں نہیں انٹرپٹ کرتے؟ کہنے لگے کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اب جو ایسے چل رہا ہے، اور میں لوکل پالیٹکس میں انوالو بھی وہاں کے نہیں ہوتا۔ مجھ سے پوچھا بھی کیا تھا کہ آپ بتائیے آپ کا کیا ہے؟ کہنے لگا پچھلا جو الیکشن جو نوشین کے ساتھ جس لڑکے کا ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ بڑا چور آدمی ہے، ہمیں تو خطرہ یہ تھا وہ ایک تو پیسے خرچ نہیں خود نہیں کرتا تھا، پھر ڈر یہ تھا کہ اگر اس کو پیسے دیے گئے تو وہ کھا جائے گا۔ تو ایک فائنانس کمیٹی بنائی گئی، سب نے 10-15 لاکھ روپے دیے، اور بڑی مشکلوں سے وہ الیکشن جو لڑایا، ہار پھر بھی گئے۔ کہنے لگے کہ یہ جو ٹکٹ دیا گیا ہے بریار کے بھائی کو، یہ بھی چور پارٹی ہے، مجھے معلوم ہے، مگر میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اندازہ لگائیں اگر میں سچ بول رہا ہوں، اگر میں سچ بول رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں ایک ایک لفظ، کہ یہ قریب ترین لوگ ہیں، اور یہ بات میں ایسے جانتا ہوں جیسے مجھے پتا ہے میں اس پر ویڈیو کر رہا ہوں اور میرے سامنے اسکرین ہے۔ جب ان لوگوں کا یہ حال ہے اس تبدیلی کے بارے میں، تو لگا لیں کہ یہ کیسی تبدیلی ہے، اور اب کیا تبدیلی آ چکی ہے کہ ورکر جس نے پہلے 15 کروڑ روپے خرچ کیے، جسے 4 سال لوٹا،
پارٹی کو بھی پیسے دلوائے، اس نے 42,000 ووٹ لیے، اسے غائب کر، جس نے 3.5 سال کام کیے۔ جو دلچسپ بات ہے، مجھے ایک دوست نے بھی بتایا سیالکوٹ سے کہ اجمل چیمہ ہیں جو پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ ناظم رہ چکے ہیں، انہیں ٹکٹ دینے کی کوشش کی گئی تو اس نے آ کے کہا کہ سعید بھلی نے پچھلی دفعہ 42,000 ووٹ لیے، اس نے 3.5 سال کام کیا ہے، اسے ٹکٹ دینا چاہیے، اور وہ ریفیوز کر کے چلا گیا۔ تو یہ ٹکٹ بیچا گیا بریار فیملی کو۔ وہ کل رات آئے ہیں پی ٹی آئی میں، اور ہاں مجھے کسی نے ہی بتایا، بلکہ انہیں نے بتایا جو عمران خان کے دوست ہیں، کہ جی وہ چھوٹا بھائی بریار کو پہلے وہ بھیج رہے تھے اس میں پی ٹی آئی میں، مگر شرط یہ لگا دی گئی کہ نہیں پوری فیملی آئے گی تب ہم ٹکٹ دیں گے، تو وہ پوری فیملی بھی آ گئی۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ میں دوسری پارٹی کو جو وریو فیملی ہے ان کو بھی بہت اچھی طریقے جانتا ہوں۔ جو اب الیکشن لڑے گا پی ٹی آئی کے مخالف، طارق زبانی، وہ اسی ملک سے پڑھ کر گیا ہے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کم از کم 30 سے 40,000 ووٹوں سے ہرائے گا۔ ان کی جو گرپ ہے پولیٹیکل وہاں اس علاقے میں، پھر اس لڑکے کی طارق کی جو اپنی ریپوٹیشن ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میری طارق زبانی سے، جو میں عمران خان صاحب کے دوست کا ذکر کر رہا ہوں، ان کے گھر ہی آخری بار ملاقات ہوئی تھی ابھی کوئی 4-5 سال پہلے۔ وہاں روف کلاسٹر تھے، میں اور سہیل بڑائش گئے تھے، مجھے آج تک یاد ہے۔ تو مجھے یہ بات ابھی بھی یاد آئی کہ طارق زبانی کو وہاں دیکھ کر میں حیران بھی ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ ساری تفصیل ہے، اس کی روشنی میں دیکھ لیں کہ یہ کیسی تبدیلی ہے۔ اللہ حافظ۔